बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका टीचर इनायतुल्लाह और आज हम इंशाअल्लाह अपना दूसरा सबक पढ़ेंगे। हमारे पास दूसरा जो सबक मौजूद है वो है नात, जो कि एहसान दानिश की लिखी हुई नज़्म है। नात के हवाले से इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि नात उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और खूबियाँ बयान की गई हो। हर वो नज़्म बल्कि हर वो शेर या एक मिसरा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, उनकी खूबियाँ बयान की गई हो, उनकी सिफ़ात बयान की गई हो, तो उस शेर को, उस मिसरे को या उस नज़्म को नात कहा जाता है। तो आपकी किताब में जुमात दहम की उर्दू में भी दूसरे नंबर पे जो सबक है वो है नात, जो कि एहसान दानिश की लिखी हुई नात है। याद रखें, एहसान दानिश के जो मुख्तसर हालात आपकी किताब में मौजूद हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। उसे आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करें। कोई लफ्ज़, कोई जुमला जिसको आप ना समझते हो तो वो बाकायदा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम नात को पढ़ेंगे ताकि आप उसका अंदाज़ सीख लें कि किस तरह इसको हम पढ़ सकते हैं और इसकी तरतीब या इसकी बहर किस तरह है। नात। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया है, गम गुसार आ गया है। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गम गुसार आ गया है। गरीबों की जा को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। अब इंसा को इंसा का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। बुझेगा न जिसका चिराग मोहब्बत, वो पैगम्बरे ज़ी वक़ार आ गया है। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक कि एक खिज़र सदरा गुजार आ गया है। तो आप भी इसको इसी तरह ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें। ये सफ़ा नंबर 8 पे है और हमारा दूसरा सबक है। दोबारा इसको आप देखें। पहला शेर हमारे पास में मौजूद है वो है, दो आलम का इमदादगार आ गया है। दो आलम से मुराद है दोनों जहां। हमारे यहाँ ये अल्फाज मौजूद हैं, हमारे पास ये अल्फाज इस तरह ही राइज है। हम कहते हैं दो आलम है, दो दुनिया है या दो जहां है। एक ये जहां है और एक मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसको हम दूसरा जहां या दूसरा आलम कहते हैं। इस दुनिया को भी हम आलम कहते हैं, जहां कहते हैं, ये जो कायनात है इसको। और मौत के बाद जो ज़िंदगी है, जो मौत के बाद के जो हालात है उसको भी हम आलम कहते हैं। यानी वो एक अलग दुनिया है, एक अलग जहां है, और ये अलग अलग दुनिया और अलग जहां है। इसलिए यहाँ पे दो आलम का जिक्र है। दो आलम यानी दोनों जहानों का, दोनों जहानों का इमदादगार आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमदादगार थे दोनों जहानों के लिए। इमदादगार है, इमदादगार यानी मदद करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए रहमत है। इंसानों के लिए वो इंसानों के मदद करने वाले थे, मदद करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है वो मददगार, इस जहां के लिए नहीं है, वो दोनों जहानों के लिए है। इस दुनिया में भी मदद करने वाले हैं और आखिरत की जो ज़िंदगी है उसमें भी वो इंसानों की मदद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफीक कहा गया है। शफीक का मतलब है शिफात करने वाला, शफीक। शिफात करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत मुसलमानों की शिफात करेंगे, यानी उस आलम में भी वो इंसान मुसलमानों के इमदादगार होंगे, मदद करने वाले होंगे। और इस दुनिया में भी, इस दुनिया में किस तरह,
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں ایسی بہت ساری برائیاں تھیں جس کی وجہ سے انسانیت کو مسئلے مسائل درپیش تھے، جس کی وجہ سے انسانیت مسئلوں کی شکار تھی۔ وہ اپنی زندہ بیٹیاں درگور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ رسم اس رواج کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی مدد کرنے والے اور آخرت میں بھی مدد کرنے والے، اس لیے دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دونوں جہانوں میں مددگار ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں امین آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ امین امانت دار کو کہا جاتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے امین۔ جو غیر مسلم تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے امین تھے۔ امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ غم گسار، غم کھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کھانے والے تھے، امت کے بارے میں امت کا غم کھانے والے تھے، روتے تھے ہمیشہ اپنی امت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں رویا کرتے تھے، اتنا رو لیتے کہ اس کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کھانے والے تھے، اپنی امت کے غم گسار تھے، اپنی امت کے غم میں شریک تھے، اپنی امت کا غم کھانے والے تھے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دونوں جہاں میں امدادگار ثابت ہوئے۔ دونوں جہاں میں وہ انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کرنے والے تھے، مدد کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے امین تھے، امانت دار تھے۔ غیر مسلم بھی اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے رکھتے تھے کہ وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا غم کھانے والے تھے۔ تو یہ مختلف صفات اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں شاعر کہ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریبوں کی جاں کو، جان یہاں اسے جان ویسے ہم سانس کو بھی کہتے ہیں، جان سے چلا گیا، اور جان ہم جسم کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہی ہم دل لے سکتے ہیں، جان یعنی کہ دل۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، جو کہ غریب غربا لوگ تھے، جو یتیم لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جتنے زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ غریب تھے، غربت کے شکار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان غریبوں کو سکون آ گیا، قرار آ گیا، ان کے دلوں کو قرار آ گیا، چین آ گیا، سکون آپ آرام کو کہہ سکتے ہیں، راحت کو کہہ سکتے ہیں، اور قرار بھی آرام اور سکون یا چین کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو جتنے غریب لوگ تھے، جتنے یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے یتیموں سے، اور بار بار اپنی ہم احادیث سنتے ہیں، بار بار یتیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، ہم سنتے ہیں کہ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو بھی حقوق دیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عجمی کو، کسی عربی پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر، مطلب، اور یہی بھی کہ کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ غریبوں کو بھی انہوں نے وقت دی، ان کو عزت دی، ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔
ہمیشہ آپ جب بھی کبھی مجلس لگا کرتی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ جو غریب غربا کی مجلس ہوتی تھی اس مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے انسانوں کے ہر طبقے کو عزت دی، ہر طبقے کو حقوق دیے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے غریبوں کے دل کو چین اور آرام آ گیا، غریبوں کو راحت ملی، سکون ملا ان کو۔ پھر تیسرا شعر ہے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت کے اصول، مرکب اضافی ہے یہ، محبت کے اصول، پیغام جس کا، یعنی وہ ہستی، وہ نبی، وہ پیغمبر علیہ السلام جس کا پیغام کیا ہے؟ محبت کے اصول۔ اس کے پیغام کا سب سے بڑا، اس کے پیغام کا جو سب سے بڑا اصول ہے وہ ہے محبت۔ انہوں نے محبت کرنا سکھایا، انسانوں کے بیچ میں جو لڑائیاں، جو جھگڑے، جو نفرت تھی اس کو ختم کیا، اس کو دلوں سے نکال دیا، بھائی بھائی بنا دیا ان لوگوں کو جو اس سے پہلے ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنے ہوئے تھے۔ معمولی سے معمولی بات پر، چھوٹی بات پر صدیوں لڑا کرتے تھے۔ یہاں تک بات آ جاتی تھی کہ جو نسل لڑ رہی ہے اس نسل کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑائی شروع کب ہوئی تھی، یا کس وجہ سے، کس مسئلے سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ چھوٹی بات پر لڑائی شروع ہو گئی اور پھر وہ چلتی جاتی ایک نسل سے دوسری نسل تک، تیسری نسل تک، چوتھی نسل تک۔ وہ لڑائیاں، وہ نفرتیں، وہ بغض، وہ کینہ، وہ حسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا اور اس کی جگہ دلوں میں محبت ڈال دی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ محبت کا پیغام، انسانوں کے بیچ میں محبت، ایک دوسرے سے نفرت جو عربوں کے دل میں تھی اس کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اگلا مصرع ہے وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ محبوب پروردگار کا محبوب، پروردگار کہا جاتا ہے پالنے والے کو، پالنے والا پروردگار۔ تو پروردگار کون ہے؟ یعنی مراد اس سے ہے اللہ تعالی، پالنے والا، محبوب پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب آ گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، محبوب پسندیدہ شخصیت، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ شخص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے شعر میں شاعر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ محبت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو محبت کرنا سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بیچ میں اخوت کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، ان عربوں کو بھائی بھائی بنا دیا جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اگلا شعر ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ عرفان کہا جاتا ہے حقیقت سے آگاہی کو، عرفان خدا شناسی کو بھی کہا جاتا ہے، خدا شناسی یعنی خدا کو جاننا، لیکن یہاں اس سے ہم مراد لیں گے حقیقت سے آگاہی۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسان کو انسان کی حقیقت سے آگاہی ملی، انسان کو یہ پتہ چلا کہ بھئی دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، دوسرے انسان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کو کس طرح عزت دینی ہے۔ اس سے پہلے انسانوں کی کوئی وقت نہیں تھی ایک دوسرے کے دلوں میں، جو اپنے قبیلے کا ہوتا تھا، جو اپنے علاقے کا ہوتا تھا، اس کو
بھئی وہ عزت دے رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو آپ ساتھ بیٹھنے کے قابل سمجھ رہے ہیں، لیکن جو دوسرے قبیلے کے ہیں، جو ان سے غریب ہیں، تو ان کو وہ کوئی اوقت نہیں دیتے تھے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسان کے دل میں انسان کی وقت پیدا ہو گئی. ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں موجود ہے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے کہ ان کا نہ قبیلے کا پتہ ہے، نہ ان کے باپ دادا کا پتہ ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت میں کوئی فرق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا کہ بھئی انسانیت آ گئی ان لوگوں میں، انہوں نے انسانیت کو پہچان لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسان کو انسان کی قدر معلوم ہوئی، انسان کی حقیقت سے آگاہی. اشرف المخلوقات ہے لیکن انسان کی کوئی قدر نہیں تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مار رہا ہے، اس لیے مار رہا ہے کہ اس کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت ڈالی، قدر و قیمت، اس کے مقام سے آگاہی ملی انسانوں کو. اور پھر کہتے ہیں کہ یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے. یقین ہو گیا یعنی ایک انسان کو دوسرے انسان پہ یقین ہو گیا. اس سے پہلے کوئی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے کوئی ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں ایسا رشتہ بنایا کہ پھر ایک دوسرے پر یقین کرنے لگے، ایک دوسرے پر اعتبار کرنے لگے اور بھائی بھائی بن گئے وہ لوگ. اگلا شعر ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. چراغ محبت کا چراغ یعنی محبت کا پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو چراغ جلایا ہے وہ کبھی نہیں بجھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو تعلیمات دی ہیں، انسانوں کو جو طریقے سکھائے ہیں، انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو قرینہ سکھایا ہے، جو انسانوں کے بیچ میں محبت ڈالی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چراغ جلایا ہے کہ وہ کبھی نہیں بجھے گا. اور وہی پیغمبر ذی وقار پیغمبر تھے. ذی وقار یعنی عزت والا، بزرگ، وقار والا. وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، وہ شان و شوکت والا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ آ گیا ہے یعنی اس نے دنیا میں تشریف لائی اور وہ دنیا میں آئے تھے. ٹھیک ہے. پیغمبر پیغام دینے والے کو کہا جاتا ہے، پیغام دینے والا. تو جتنے پیغمبر تھے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے انسانوں کو. تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا وہ چراغ جلایا، محبت ایسی محبت انسانوں کے بیچ میں ڈالی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت دلوں میں ڈال دی ہے کہ اب یہ محبت تا قیامت رہے گی. انسانوں کے دلوں میں یہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ یہ وہ عظیم الشان پیغمبر نے یہ محبت دلوں میں ڈالی ہے. پیغمبر ذی وقار یہ مرکب توصیفی ہے. ذی وقار صفت ہے، پیغمبر موصوف ہے، یعنی بزرگ پیغمبر، وقار والا پیغمبر، عزت شان و شوکت والا پیغمبر. پھر آخری شعر ہے کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا. زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے. کہ اب اس زمانے کو یعنی انسانوں کو اپنی منزل مبارک ہو. اب جو ان کی منزل ہے اس منزل تک یہ لوگ ضرور پہنچیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو
ایک مکمل رہنما مل چکا ہے۔ خضر کہا جاتا ہے رہنمائی کرنے والے کو، خضر کہا جاتا ہے راستہ دکھانے والے کو۔ خضر ایک پیغمبر کا نام بھی ہے جس کے حوالے سے کچھ باتیں بھی مشہور ہیں جو کہ من گڑت ہے، زیادہ تر وہ ایسی باتیں جو ہیں وہ خود سے بنائی گئی باتیں ہیں، لیکن خضر جو لفظ ہے اس کا معنی ہے راستہ دکھانے والا۔ یہاں پہ خضر صد رہ گزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ صد رہ گزار، صد بمعنی سو، صد کہا جاتا ہے سو کو، رہ گزار راستوں سے گزرنے والا، یعنی ان انسانوں کو ایسا رہنما ملا ہوا ہے جو خود سینکڑوں راستوں سے گزر چکا ہے۔ اب وہ سینکڑوں راستوں سے خود گزر چکا ہے تو ہر راستے کا ان کو پتہ ہے، تو ایک ایسا رہنما، ایک ایسی مکمل شخصیت انسانوں کو ملی ہے کہ اب انسان اپنی منزل تک ضرور پہنچے گی۔ اس لیے شاعر نے پیش کی اس کو مبارکباد دی ہے کہ اے انسانوں، اے زمانے والوں، اے لوگوں، آپ کو اپنی منزل مبارک ہو، آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے، کیونکہ آپ کو ایک ایسا رہنما ملا ہے جو کہ مکمل رہنمائی آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچائیں گے۔ اس سے شاعر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر حالت میں، اپنے امت کے ہر شعبے میں ان کی رہنمائی کی ہے، امت کی رہنمائی ہر شعبے میں کی ہے، ہر جگہ پہ کی ہے۔ لہٰذا اسلام جو ہے یہ مکمل حیات ہے، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اور جو لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے تو وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے، کیونکہ ان کا جو بڑا ہے، جو ان کا لیڈر ہے، جو ان کا رہنما ہے، وہ مکمل ہے، وہ کمپلیٹ ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ تو اس تشریح کو آپ غور سے سنیں، اس کو بار بار سنیں، اور اشعار کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں جو اس طرح اس کے پڑھنے کی ترتیب ہے، اور پھر انہی تشریح کے تناظر میں، اسی کی روشنی میں آپ اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کریں۔ اللہ حافظ۔